नाज़रीन, यमन और अमेरिका की भरपूर जंग इस वक्त जारी है, जिसमें यमन ने बहुत बड़े हमले अमेरिका पर किए हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उसके डिस्ट्रॉयर्स, उनको निशाना बनाया है और साथ उन्होंने जो अमेरिकी जंगी त्यारा तबाह किया है, उसको गर्क किया है रेड सी के अंदर, उसकी भी कंफर्मेशन यमन की जानिब से आ गई है। दूसरी तरफ इजराइल के हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि वो एक बहुत बड़े हमले की तैयारी यमन के ऊपर कर रहा है और ये हमला जैसे सीरिया में उन्होंने कोने कोने में जाकर बम गिराए हैं, तो ऐसे ही यमन के जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उन पर ऐसी बमबारी हो सकती है। इसके मुकाबले में यमन ने बयान जारी किया है कि वो इजराइल से कन्फ्रंटेशन के लिए, अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरी तरफ सीरिया से भी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर बहुत सारे ग्रुप्स और उनकी लड़ाइयां और एसडीएफ और टर्की की लड़ाई और दीगर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो और ज़्यादा उनको हवा मिल रही है। तो इस बारे में बात करेंगे, सीरिया में क्या सूरत हाल है। और एक बड़ी अहम रिपोर्ट नाज़रीन सामने आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट जारी की है बाइडेन के हवाले से। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट किया है कि बाइडेन इस सारे अरसे में तो एक लेम डक प्रेसिडेंट था और व्हाइट हाउस को कुछ और ताकतें चला रही थी। बाइडेन के इर्द गिर्द जो लोग थे वही असल में व्हाइट हाउस को चला रहे थे, वही फैसले कर रहे थे और बाइडेन तो जो है ना पूरी तरह से कंट्रोल्ड हो चुका था। ये बड़ी खास रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट से मजीद ये कंफर्मेशन आई है कि अमेरिका के हवाले से जैसे उनके थिंक टैंक्स ये रिपोर्ट कर रहे थे, स्टेट डिपार्टमेंट के कितने लोग मुस्ताफी हुए कि ये जंग उनको सूट नहीं करती और ये जेनोसाइड उनको रुकवानी चाहिए, ये अमेरिका को डिक्लाइन की तरफ लेकर जा रही है। तो इस रिपोर्ट से अगेन ये साबित हुआ है कि अमेरिका ने इस जंग को जो जारी रखने का फैसला किया वो बिल्कुल गलत था और वहां तो फैसला कोई अमेरिकी सदर कर ही नहीं रहा था, बल्कि वो ताकतें फैसला कर रही थी जिन्होंने अपने जाती मफाद के अंदर ये फैसले किए। जैसे वो मुख्तलिफ जंगों को बढ़ाते हैं और जैसे इजरायली लॉबी डेफिनेटली वही उसके इर्द गिर्द थी और उसी ने ये फैसले करवाए और इसका खमियाजा अब उनको भुगतना पड़ रहा है। और इस रिपोर्ट से एक और बात नाज़रीन ये साबित हुई है कि ट्रंप के आने से चीजें बहुत बदलेंगी। या तो ट्रंप जो है वो बहुत बुरा करेगा कि ये मतलब पूरी जंग छिड़ जाएगी, या फिर वो आकर इसको जंगबंदी करवाएगा। यानी बाइडेन और ट्रंप में फर्क ये है कि ये डिसाइडिंग होगा, क्योंकि बाइडेन तो मैनेज हो रहा था, ट्रंप तो मैनेज होने वाला नहीं है। वो तो आर या पार वाली उसकी कहानी है। तो या तो वो आकर जंगबंदी करवा देगा या फिर एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका में पहले भी इस तरह कभी नहीं हुआ कि जिस तरह गजा में हमने देखा कि 12 दौरे किए ब्लिंकन ने और कुछ भी अचीव नहीं किया। आप देखें पूरा रीजनल शिफ्ट जो है वो आया है, ब्रिक्स खड़ी हो गई है इनकी ऐसी पॉलिसी की वजह से जिसमें इन्होंने कुछ भी नहीं किया। भाई अच्छा करते बुरा कर कुछ भी नहीं किया और वो जो दूसरी ताकतें थी वो अपना खेल खेलती रही। तो ट्रंप के आने से इस रिपोर्ट ने साबित किया कि कुछ ना कुछ या तो बड़ी जंग या फिर जंगबंदी, और जैसे ट्रंप ने कहा कि वो तो जंगबंदी करवाने की बात कर रहा है, तो कुछ ना कुछ ट्रंप के आने से होगा। तो ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज नाज़रीन यमन से करते हैं। नाज़रीन, अगर हम इस पूरे प्लेनेट को इस वक्त देखें तो अमेरिका एक सुपर पावर है और अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री है। और अगर इस वक्त हम दुनिया में देखें, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो अमेरिकी मिलिट्री से डायरेक्टली लड़ रहा हो। अमेरिकी जंगी तैयारों, उनके बेड़ों या उनके किसी भी तरह के जो एसेट्स हैं उनको निशाना बना रहा हो। दुनिया में अगर वाहिद ताकत इस वक्त मौजूद है जो अमेरिका के साथ बरह रास्त लड़ रही है तो वो यमन है। ये बड़ी गैर मामूली बात है कि यमन इस वक्त दुनिया की वाहिद पार है जो अमेरिका के साथ डायरेक्टली लड़ रही है। अब देखें जो यूक्रेन के अंदर वॉर लड़ी जा रही है उसमें भी अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, उसके वेपन सारा कुछ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अमेरिकी डायरेक्ट एसेट, उनके जंगी त्यारे, उनके जंगी बेड़े, उनके मिलिट्री पर्सोनल्स तो इसमें मौजूद नहीं है। लेकिन यहां वो बैटल है जो रेड सी के अंदर इस वक्त लड़ी जा रही है। तो यमन ने नाज़रीन भरपूर हमले किए हैं और एक भरपूर लड़ाई, भरपूर बैटल इस वक्त रिपोर्ट हो रही है, जिसमें यमन ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स और अमेरिकी जो जंगी त्यारे हैं उनको हिट किया है। और जो F-18 के हवाले से अमेरिका डिनाई कर रहा था, यमन ने कंफर्म किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी F-18 त्यारा जो है वो समंदर के अंदर गरक कर दिया है। पूरी तरह से यमन ने नाको चने चबा दिए। और अगर हम कंपैरिजन करते हैं टेक्नोलॉजी का, एडवांसमेंट का, पावर का, तो यहां कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है और यमन तो आप देखें एक तबाह हाल और मुआशी तौर पर कमजोर मुल्क है, लेकिन जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, जिस तरह से वो कन्फ्रंट कर रहे हैं, ये अनबिलीवेबल है। कुछ हेडलाइंस हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। यमन
خود بہت ساری چیزوں کو کنفرم کر رہا ہے. فرسٹ ہینڈ جو انفارمیشن آ رہی ہے کہ کس طرح کی بیٹل وہاں پر لڑی گئی ہے. The Yemeni armed forces announced they downed an American F-18 fighter jet as it was carrying out air strikes in Yemen. یہ جنگی طیارہ جو ہے وہ حملہ کر رہا تھا, یمن کے اوپر بمباری کر رہا تھا, اس کو انہوں نے گرایا ہے, اس کو غرق کیا ہے ریڈ سی کے اندر. During the operation, the Yemeni armed forces launched 17 cruise missiles and drones. 17 کروز میزلز فائر کیے ہیں یمن نے, اور بہت سارے ڈرونز ہیں وہ یمن کی جانب سے فائر کیے گئے ہیں. The operation was in response to the British and US aggression on Yemen. جو انہوں نے بمباری کی اور مزید کرنے جا رہے تھے, یہ اس کے جواب میں اٹیکس کیے گئے. Yemeni armed forces struck F-18 fighter jet, forced the aggressive aircraft to withdraw to defend USS Harry Truman in the Red Sea as it was being targeted and thwarted the aggression on Yemen. ایک ایسی ٹیکنیک یہاں پر یمن کی جانب سے لڑائی گئی ہے کہ امریکہ خود پینک کے اندر چلا گیا. دنیا کی سب سے سوفسٹیکیٹڈ آرمی, دنیا کی سب سے بڑی سوفسٹیکیٹڈ پاور, وہ یمن کی ٹیکنیک کی وجہ سے پینک کے اندر چلی گئی, پوری طرح سے بکھلا گئی. امریکی جو جنگی طیارے ہیں وہ آ کر بمباری کر رہے تھے یمن کے اوپر, تو یمن نے کیا کیا کہ ایئر کرافٹ کیریئر کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جہاں سے اڑ کر یہ آیا تھا. تو اس جنگی طیارے کو پیچھے بھاگنا پڑا اس ایئر کرافٹ کیریئر کو بچانے کے لیے, اور پھر ساتھ ہی اس طیارے کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا. تو طیارہ بھی گر گیا اور جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کو بھی وہاں سے اپنی پوزیشن سے وڈرا کرنا پڑا, اور وہ ریڈ سی سے اوپر جو سوڈان والی سائیڈ ہے اس کی طرف جو ہے وہ نکل گیا. The Yemeni armed forces launched an attack on American aircraft carrier and its accompanying destroyers. ایک پورا سٹرائک گروپ چلتا ہے نا, ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا ہے, اس کے ساتھ بہت سارے جنگی بیڑے اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی اور حملہ کرنے کے لیے ایک پورا سٹرائک گروپ ہوتا ہے. تو ساتھ جو ڈسٹرائرز تھے اس کے اوپر بھی حملہ کیا with cruise missiles and drones, which resulted in a state of confusion in the response, which resulted in the injury and crash of warplane. ایئر کرافٹ کیریئر یعنی امریکہ تو حملہ کر رہا تھا نا یمن کے اوپر, اچانک یمن نے ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر اتنے بڑے میزائل داغ دیے, کروز میزائل اور ڈرونز داغ دیے, تو وہ کنفیوژن اور پینک کے اندر آ گیا امریکہ. تو پھر انجری بھی ہوئی اور کریش آف وار پلین بھی ہو گیا ساتھ. پھر دا withdrawal of the warplanes from Yemeni airspace, بہت سارے وار پلینز جو آئے تھے وہ بھی پیچھے بھاگ گئے. And the retreat of the aircraft carrier US Harry Truman towards the northern Red Sea. اور ایئر کرافٹ کیریئر خود بھی اوپر کی طرف نارتھ کی طرف جو ہے وہ چلا گیا, withdraw کر گیا. We shot down F-18 aircraft during the operation while destroyers were trying to confront Yemeni drones and missiles. جب امریکی بیڑے ایئر ڈیفنس میں مصروف تھے یمن سے آنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو, تو ساتھ یہ جو جنگی طیارہ ہے اس کو انہوں نے اس ساری اس پینک اور کنفیوژن والی صورتحال کے اندر مار گرایا. Fierce clashes between US and UK and the Houthis in the Red Sea. The US lost a fighter jet. Fierce clashes. Yemeni armed forces announced to have targeted US Harry Truman carrier strike group in an operation that resulted the failure of joint American British attack on Yemen. پھر مزید بھی یمن کے اوپر حملہ ہونا تھا اور وہ بھی اس سے جو ہے وہ ٹل گیا. یمن کے اس حملے سے مزید ہونے والا حملہ بھی یمن کے اوپر ٹل گیا, کیونکہ جنگی طیارہ گر گیا نا, تو بھائی یہ کچھ چھوٹی بات تھوڑی تھی. وہ ایک پورا پینک کے پائلٹس کا کیا ہوا, اور ان کا ریسکیو مشن, اور ایک پوری کھلبلی مچ گئی. ہائی الرٹ ہو گیا کہ بھئی امریکی جنگی طیارہ جو ہے وہ گر گیا ہے, اور پائلٹ ان کا کیا ہوا. After being subjected to more than one attack, the American aircraft carrier left its positions. ایک نہیں, ایک سے زیادہ اٹیکس ہوئے, اور اس نے مجبور کیا کہ امریکی ایئرکرافٹ کیریئر بھاگ نکلا اوپر کی طرف. Which succeeded in thwarting an American British attack and targeted the aircraft carrier USS Harry Truman and a number of destroyers. بڑی کامیابی کے ساتھ ان کو نشانہ بنایا, اور مزید جو حملہ تھا اس کو بھی روکنے میں ہم کامیاب ہوئے. تو یہ غیر معمولی قسم کا حملہ ہے. آپ ذرا اندازہ کریے کہ نیوی کا ناظرین جو سب سے بڑا ویپن سمجھا جاتا ہے آج کے دور میں وہ ایئر کرافٹ کیریئر ہے, ایئر کرافٹ کیریئر. اور چین دن رات اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے, بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز خرچ کر رہا ہے کہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز کو کیسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے. جب جنگ ہوگی تو امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز کو ہم کیسے تباہ کر سکتے ہیں, یہ صبح شام ریسرچ بھی ہو رہی ہے,
وہاں پر ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں، ملٹی بلینز ڈالرز جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ بھی ہو رہے ہیں. تو یہاں جو ریڈ سی میں ایک بے معنی بیٹل جو بائیڈن انتظامیہ نے چھیڑ رکھی ہے اسرائیل کے لیے، اگر وہ چاہتے تو یہ ایک فون کال کے اوپر رکوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک بے معنی جنگ کو آگے بڑھایا. تو اب اس کا پتہ ہے سب سے زیادہ نقصان کیا ہو رہا ہے امریکہ کو؟ سب سے زیادہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو ساری انفارمیشن ہے وہ رشیا اور چائنا کی طرف جا رہی ہے. ان کے ایئر کرافٹ کیریئر کو کیسے پینیٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اس پورے اسٹرائک گروپ کا جو ایئر ڈیفنس ہے وہ کس طرح سے ورک کرتا ہے، ان کی جو پوری ٹیکنالوجی ہے وہ ساری ایکسپوز ہو رہی ہے. یہ ساری جو انفارمیشن ہے یہ رشیا اور چائنا تک آگے جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں چائنا اور رشیا اپنے مزید ایڈوانس ویپنز یمن کو دے سکتے ہیں، اور اس سے ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی جو ٹیکنالوجی ہے یعنی چین اور رشیا کی وہ ٹیسٹ ہو جائے گی امریکہ کے اوپر، ان کے ہتھیار مزید ٹیسٹ ہو جائیں گے امریکہ کے اوپر. تو یہ ایک ایسا نقصان ہے کیونکہ جنگ میں سرپرائز میٹر کرتے ہیں. سرپرائز کہ آپ نے کون سا ویپن چھپا کے رکھا ہوا ہے، کون سی ٹیکنالوجی. تو یہاں پر امریکہ ایکسپوز ہو رہا ہے، اپنی جو ان کی ٹیکنالوجی ہے، نیوی کا سب سے بڑا ہتھیار وہ ایکسپوز ہو رہا ہے ٹورڈز رشیا، چائنا اور باقی ممالک کے حوالے سے. تو یہ بالکل مائنڈ لیس اور بے معنی جنگ تھی جو امریکہ نے یہاں پر لڑی ہے، اور اسی لیے ٹرمپ کو اتنی بھاری اکثریت دی ہے امریکنز نے. آپ ذرا اندازہ کریں، اتنی بھاری اکثریت دی ہے کہ وہ جنگوں کو بالکل خاتمہ چاہتے ہیں. اچھا، اس طرح ایک بڑی ان یوزول بیٹل یہاں پر جاری ہے. اب اسرائیل کے حوالے سے بھی رپورٹس سامنے آ رہی ہیں، اور رپورٹس ناظرین یہ ہیں کہ اسرائیل ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے. یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہوگا یمن کے اوپر. جو یمن نے اٹیک کیا اور 30 اسرائیلی سیٹلرز وہاں پر نشانہ بنے، اس کا جواب ابھی تک اسرائیل نے نہیں دیا ہے، اور جواب تو ڈیفینیٹلی وہاں سے اٹیک تو ہوگا. تو جو رپورٹس اسرائیلی میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسرائیل ایک ہیوج حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ ہیوج حملہ سیریا کی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، جس میں وہ لارج اسکیل بمباری کریں گے بہت سارے ملٹری ٹارگٹس کے اوپر. کونے کونے میں جو یمنی ملٹری ٹارگٹس ہیں پورے ان کے ٹیریٹری کے اوپر، اس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا. بندرگاہوں کو، آئل فیسلٹیز کو، پاور سٹیشنز کو، یہ سارے بھی انڈر اٹیک آ سکتے ہیں. غرض آپ سادہ الفاظ میں یہ سمجھیے کہ جتنے بھی یمن کے اوپر حملے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑا حملہ ہوگا. اسرائیلی میڈیا، دا اسرائیلی آرمی انٹیلیجنس ڈویژن از ٹریکنگ حوثی ملٹری ٹارگٹس ان یمن ان پریپریشن فار ٹارگیٹنگ دیم. اسرائیلی جو ملٹری ہے وہ پوری انفارمیشن گیدر کر رہی ہے کہ کہاں پر کون سے یمنی ٹارگٹس ہیں. ساری باتیں امریکہ، برطانیہ، یہ بھی سارے ان کو ہیلپ کر رہے ہوں گے. تو وہ سارے ملٹری ٹارگٹس کی انفارمیشن اسرائیل ایکوائر کر رہا ہے، اور اس کے مطابق پھر تمام ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنائے گا. لیکن سیم ٹائم کے اوپر جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ شام اور لیبنان کے اندر بمباری کرنا اور یمن کے اندر بمباری کرنا یہ بالکل مختلف ہے. جو لاجسٹیکل پرابلمز ہیں، جو ڈسٹنس اتنا ہے، اور پھر جو یمنی ٹارگٹس ہیں ان کو ڈھونڈنا یہ بہت مشکل کام ہے. اب دیکھیے سعودی عرب نے کئی سال بمباری کی، اور اس میں امریکہ کی مدد تھی، ان کا اکوپمنٹ تھا، ان کے بام سے، ان کی انٹیلیجنس تھی، یہ ساری سعودی عرب کے ساتھ رہی ہے. لیکن پھر بھی وہ کوئی ایسی کامیابی حاصل نہیں کر سکے یمن کے خلاف، اور ایٹ دی اینڈ ان کو ایک سیز فائر کرنا پڑا. پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک سال تو آلموسٹ ہو چکا ہے، کہ جو یمن کے اوپر امریکہ اور برطانیہ بمباری کر رہے ہیں، لیکن وہ یمنی جو ملٹری سائٹس ہیں ان کو تباہ نہیں کر سکے، ان کی فائر پاور کو نہیں روک سکے. تو اس لیے یمنی جو ملٹری ٹارگٹس ہیں ان کو ٹریک کرنا، ان کو ڈھونڈنا، ان کی نشاندہی کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اسرائیلی میڈیا اس بات کا اعتراف کر رہا ہے. The Israeli army and the security establishment acknowledge that fighting Houthi is complicated due to the difficulty of gathering intelligence information. ان سے لڑنا بہت مشکل اس لیے بھی ہے کہ ان کے خلاف انفارمیشن گیدر کرنا بڑا مشکل کام ہے. In Yemen they act freely and it is unpredictable what they will do and they are increasing their attacks against Israel. یمن میں وہ فریلی جو ہے نا اپنے فیصلے لیتے ہیں، اور یہ بڑا مشکل ہے ان کو ٹریک ڈاؤن کرنا، اور آگے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یعنی آگے یمن کیا کرنے جا رہا ہے یہ پریڈکٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہے. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے. اور یمن نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اسرائیل کے اس تیاری کے جواب میں، اور امریکہ ظاہری بات ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑا حملہ کیا ہے، اور امریکہ بھی اب دھمکیاں وغیرہ لگا رہا ہے. تو یمن نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، they are ready to confront any US, British or Israeli attack in the coming period. امریکہ، برطانیہ یا اسرائیل کسی کے بھی حملے سے نمٹنے کے لیے وہ پوری طرح سے تیار ہیں.
تو آنے والے دن بہت کروشل ہیں، بہت خطرناک ہیں. ٹرمپ کے آنے سے یہ سارا معاملہ تھم بھی سکتا ہے، وہ فورسز یہاں سے واپس بھی بلا سکتا ہے، ریڈ سی کی لڑائی ختم ہو سکتی ہے، غزہ کا جو سیز فائر ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، ایون یوکرین کی جنگ بھی بند ہو سکتی ہے، اور یہ بھی پوری طرح سے پاسبل ہے کہ یہ سارا اس بڑی جنگ کے اندر کنورٹ ہو جائے جس کا ہم پچھلے کئی مہینوں سے جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. جیسے کل پیوٹن نے خود کہا کہ ہم عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور ایک بہت بڑا ایک سرپرائز ریورسل بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھنا ہے. اب ذرا دیکھیے غزہ ڈیل کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں. آج بینی گانٹز نے کہا ہے کہ نیتن یاہو پورا زور لگا رہا ہے کہ یہاں پر کوئی سیز فائر نہ ہو. We are in a sensitive days and Netanyahu is sabotaging the exchange deal negotiations. ایک طرف خبریں ہیں، بہت زیادہ آپٹیمزم ہے کہ شاید اب جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، دوسری طرف پچھلے 15 مہینوں کا ریکارڈ ہے، اور ساتھ نیتن یاہو کے بارے میں جو اس کے ساری جو اس کی آئیڈیالوجی ہے، وہ جو وار کرائم اس نے کمٹ کیے ہیں اور وہ کیا چاہتا ہے یہ سب کو پتا ہے. تو نیتن یاہو کے ہوتے ہوئے پچھلے 15 مہینوں کے ریکارڈ کے ہوتے ہوئے یہ ماننا مشکل ہے کہ جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں. اور اب بینی گانٹز بھی کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پر کسی قسم کی ایکسچینج ڈیل، کسی قسم کی جنگ بندی نہ ہو. اور ہیرٹز نے جو اسرائیل کا ٹاپ میڈیا ہے اس نے آج رپورٹ کیا ہے کہ ویسٹ بینک کی جو انیکسیشن ہے وہ اسرائیل شروع کر چکا ہے. کچھ زمین ہتھیائی گئی ہے. ویسٹ بینک کے اندر اے بی سی 3 طرح کے ایریاز ہیں. سی وہ ایریا ہے جو کہ بہت حد تک اوپن ہے، لیکن اسرائیل اس کے اوپر سیٹلمنٹس نہیں بنا سکتا ہے. اب اس کو قبضے میں لینا آہستہ آہستہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. انڈر پریشر فرام دا سیٹلرز اینڈ اپروول آف دا انر کاؤنسل annexation has begun creeping towards lands classified area in sea in West Bank. کچھ annexation کا آغاز ہو چکا ہے، کچھ ایریا انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. تو یہ بھی اب خطرناک خبر ہے. سیریا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے ناظرین؟ سیریا میں نیوز ویک کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور نیوز ویک ناظرین یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ سیریا کے اندر جو گروپس ہیں وہ ان کے درمیان جو جھگڑے ہیں اور جنگ ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، کانفلکٹس بڑھ رہے ہیں، اور ٹرکش اور وہ جو ایس ڈی ایف کا پھڈا ہے وہ بھی آگے بڑھنے جا رہا ہے. نیوز ویک کی یہ رپورٹ ہے. نیو فرنٹ لائن ایمرج پوسٹ اساد گروپس سیکنگ مونوپلی، کہ ہر گروپ چاہتا ہے کہ اس کی مونوپلی ہو. Following the fall of the Assad regime, numerous armed groups have emerged and the future of the country remains uncertain as each group vies for monopoly of power. جو فیوچر ہے وہ انسرٹن ہے کیونکہ ہر گروپ اپنی مونوپلی چاہتا ہے، ہر گروپ چاہتا ہے کہ اس کا قبضہ رہے. انٹرنل کلیشز لوم، کہ اندرونی جھگڑے بڑھنے جا رہے ہیں. The report highlighting growing concerns about potential conflicts between the armed coalition, the US-backed Syrian Democratic Forces and the Kurdish-led group controlling a nearly third of Syria. It also notes the presence of Syrian National Army. وہ ایس ڈی ایف اور سیرین نیشنل آرمی اور ٹرکش نیشنل فورسز، ان کے جو جھگڑے ہیں وہ آگے بڑھنے جا رہے ہیں. اور یہ ایس ڈی ایف کے ایک ایڈوائزر، ان کی مطلب جو انتظامیہ اس کے ایڈوائزر کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، بڑی امپورٹنٹ. وہ کہہ رہے ہیں I believe there will be a violent fighting. بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ کہ جو ایس ڈی ایف کا ایڈوائزر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہت وائلنٹ جنگ آگے آنے جا رہی ہے. The end of which we do not know. اور اس کا اختتام کیسے ہوگا ہمیں نہیں پتا. Darar said, we hope the Americans will continue to stand in the face of the attacks. اور ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا and prevent them because this does not serve the stability in the region and opens a door that may not be closed in the matter of political solution in Syria. اور ایک ایسی جنگ کی طرف ہم چلے جائیں گے کہ جس میں پھر آخر میں کوئی پولیٹیکل سولوشن نہیں ہوگا، جیسے لیبیا ہے، مطلب آخر میں کوئی پولیٹیکل سولوشن نہیں ہوگا. اس طرح کی جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور جو موجودہ اتھارٹیز ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ انڈیویجولسٹک ہے، انہوں نے سب کو شامل نہیں کیا، انہوں نے ہمیں شامل نہیں کیا، ہم سے کوئی بات نہیں کی. The new ruling party as wanting to monopolize power and this is what all Syrians fear. کہ یہ جو ایس ٹی ایس ہے یہ خود مونوپلی قائم کر رہی ہے، ہم سے بات نہیں کر رہی، باقی گروپ سے بات نہیں کر رہی، اور اس سے خطرہ یہ ہے کہ لڑائی اور بڑھے گی. انہوں نے کہا کہ یہ فرینڈلی سلوگنز تو لگا رہے ہیں اور لیکن ان کے صرف سلوگنز ہیں. تو یہ نیوز ویک کی رپورٹ ہے کہ شام کے اندر بھی حالات خراب ہیں. اور اسی درمیان اگر آخر میں وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں تو ذرا ہیڈ لائن دیکھیے، ہاؤ دا وائٹ ہاؤس فنکشنڈ ود ا ڈیمینشڈ بائیڈن ان چارج. اس میں بتاتے ہیں کہ وال اسٹریٹ جرنل فائنلی ہیز شاکنگ ڈیٹیلز دیٹ مینی پیپل ور سسپیشیس آف، کہ جو پریزیڈنٹ تھا وہ کس طرح سے کنٹرول تھا
اس کی میٹنگز، اس نے کیا بولنا ہے، اس سے کون سے سوالات ہوں گے، وہ کہاں جائے گا، کیا ہوگا، ایک ایک چیز اس کی کنٹرول تھی. اب چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک ایک چیز اس کی، پالیسی ڈیسیژنز، پریس کانفرنسز، انٹرویوز، ایون جو ملنے آتے تھے ان سے بھی سوالات ریٹن پہلے کروائے جاتے تھے. مطلب بہت پوری ایک کنٹرول جو ہے وہ ایسا کبھی بھی امریکی صدر کے اوپر نہیں ہوا. تو ہم اس سارے عرصے میں کیا بات کر رہے تھے؟ امریکی تھنک ٹینکس کیا بات کر رہے تھے؟ وہ لوگ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے تھے اور مستعفی ہو رہے تھے وہ کیا بات کر رہے تھے؟ کہ یہ جنگ جو کہ جنگ نہیں، جینوسائیڈ ہے، یہ امریکہ کو کسی طور پر سوٹ نہیں کرتی. اور خود بائیڈن نے کہا کہ سیز فائر، لیکن سیز فائر نہیں ہوا. تو یہ ان لاجیکل تھا، امریکی انٹرسٹ کے خلاف تھا، ہر لحاظ سے یہ جنگ ان کو سوٹ نہیں کرتی تھی، لیکن انہوں نے جاری رکھی. تو اب یہ مزید ثابت ہوا کہ جو انہوں نے جنگ جاری رکھی ہے، جو جینوسائیڈ جاری رکھی ہے، یہ کسی بھی لاجیکل گراؤنڈز کے بغیر تھی. ٹھیک ہے، یہ ثابت ہوا نا کہ بھئی وہ تو فورسز ہی کچھ اور چلا رہی تھی، وہ اس گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس میں اسلحہ ساز کمپنیز، اس میں اسرائیلی لابی، وہ سارے اس چیز کو جو ہے وہ مل کر چلا رہے تھے، ڈیپ سٹیٹ، جنہوں نے ایون امریکی مفادات کے اندر بھی فیصلے نہیں کیے. تو یہ ثابت ہوا کہ اس کا پھر ظاہری بات ہے یہ امریکہ کے ڈکلائن کو بہت تیز کر گیا ہے. اور اس سے ایک اور چیز یہ رپورٹ سامنے ہوئی کہ ٹرمپ کا آنا بہت فیصلہ کن ہوگا. ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ٹرمپ کی شخصیت کے بارے میں سب جانتے ہیں، وہ فیصلہ کن ہوگا. وہ پرو اسرائیل ہے، الٹرا پرو اسرائیل ہے، وہ کوئی بھی اقدام اسرائیل کے حق میں لے سکتا ہے، لیکن وہ کوئی بھی اقدام جنگ کو رکوانے کے لیے بھی لے سکتا ہے. مطلب جس طرح بائیڈن نے کیا ہے نا، ٹرمپ ایسے کرنے والا نہیں ہے. جس طرح کی یہ جس میں انکمپیٹنس، مطلب فیصلہ ہو ہی نہیں رہا، 12 دورے ہو گئے، فیصلہ نہیں ہو رہا، ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو اس لیے جنوری 20 جو ہے وہ یہ آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہے. یا تو اس میں جنگ بندی ہو جائے گی یا پھر ہم بڑی جنگ کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.